प्रोग्राम दुराहा में आप सबको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग इमानुएल मुमताज़ साहब। आपको प्रोग्राम पे खुशामदीद। नाज़रीन हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑडियंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने किया था एडल्ट्री पे, ज़नाकारी पे, और गुफ्तगू बहुत ही सीखने वाली रही और हमने बहुत ही सेंसिटिव बातों पे बात की और बहुत कुछ सीखा, लेकिन बहुत से सवालात रह गए थे जिस पे हमने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे और हम ज़रूर इसका सेकंड कंटिन्यूएशन में प्रोग्राम रखेंगे। तो नाज़रीन, आज हम इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन में आपके साथ ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। उन तमाम नाज़रीन के लिए जो पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं थे या जो शायद सिर्फ आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए, उनकी रहनुमाई के लिए मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ज़नाकारी है क्या और इसके क्या रिसोर्सेज हैं और इंसानी बदन के वो कौन कौन से हिस्से हैं जो इस फ़ेल में शरीक होते हैं। साथ ही साथ हमने ये सीखा था कि सिर्फ किसी बात पे पर्दा डाल देने से या किसी बात को ना करने से उसका हल नहीं होता। हमें इस बात पे बात करनी चाहिए है कि ये फ़ेल क्या है और क्यों इसकी ममानियत है और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं या इसको डिस्करेज करना चाहिए और किस तरह सोशली भी, रिलीजियसली भी, यूनिवर्सली इसको कंडेम किया जाता है। नाज़रीन, बहुत सी बातें हम लोगों ने की थी और आज हम नए सवालात के साथ प्रोफ़ेसर साहब के साथ वापस मौजूद हैं। ऑडियंस आज काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं और उनके भी बहुत सारे सवालात हैं और यकीनन हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में ज़रूर दें। प्रोफ़ेसर साहब, चलते हैं सवालात की तरफ, सीखने के अमल की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं उस बाइबल की स्टोरी के बारे में जिसमें लिखा गया है कि एक खातून जो थी वो इस गुनाह की मुर्तकिब हुई और उनको जीसस के पास लाया गया। तो व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ द वुमन हु वाज कॉट इन एडल्ट्री? क्या उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? बिकॉज़ हमने बार बार सुना और एक बात बार बार सुनते हैं कि जब यस्सु ने कहा कि जो तुम में से गुनाहगार नहीं है वो पहला पत्थर मारे। तो प्रोफेसर साहब, मैं पूछना ये चाहूँगी कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ द वुमन हु वाज कॉट इन कमिटिंग एडल्ट्री? क्योंकि जब यस्सु ने कहा कि तुम में से जो बेगुनाह है या जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो इस पे पहला पत्थर मारे, तो एक एक करके सारे वहाँ से चले गए। अब खातून वो थी जो इस फेल में पकड़ी गई, शी वॉज प्रूवन गिल्टी, और उसके बाद ये हुआ कि एक एक करके वहाँ से चले गए खातून भी और उसको सज़ा नहीं हुई। तो सवाल ये है कि क्या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? इस वाक़े के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि उससे ज़नाकारी का फ़ेल हुआ, उसके आई विटनेस थे लोग जी। और उसको पकड़ के लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि ठीक है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और आप इसको पकड़ के लाए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि इसको सज़ा दी जाए। तो अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो फिर वो पहले पत्थर मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो इसका पहला पहलू तो ये है कि हर इंसान से गुनाह होते हैं। बिल्कुल। इसलिए उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि मैं अपनी आंख का जो शतीर है वो मैं देख नहीं पा रहा और अगले कि मुझे तिनका भी नज़र आ रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रूव किया, ये बताना चाहा, ये टीच किया कि सारे इंसान गुनाहगार हैं। दूसरा पहलू ये है जिस पे दीगर लोग भी एतराज़ उठाते हैं कि ये तो गोया कि इनकरेज किया, उसको माफ़ी कर दिया, उसको जाने दिया, उसको कोई सज़ा ही नहीं दी। पर उसमें जो सीखने का पहलू ये है उसको माफ़ कर दिया। किसने माफ़ किया? जिसके पास माफ़ करने का इख्तियार था। ये वो नुक्ता है जिस पर ज़रा सोचना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका गुनाह माफ़ कर दिया। इसका हरगिज़ मतलब ये ना लें, ये तो नेगेटिव थिंकिंग है कि जी उसको इनकरेज किया गया। इनकरेज नहीं किया गया। जिसके पास इख्तियार था
اس وقت کے فقی فریسی بھی خدا یسوع مسیح پر یہی اعتراض اٹھایا کرتے تھے، گناہ تو صرف خدا معاف کرتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں گناہ معاف کرنے، آپ کفر بکتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا نہیں، باپ نے یہ اختیار مجھے دیا ہے اور مجھے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس اختیار کو استعمال کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تو نے گناہ نہیں کیا، اس نے کہا آئندہ ایسا نہ کرنا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ دوسروں نے کسی نے الزام نہیں لگایا، میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، پر آئندہ ایسا گناہ نہ کرنا۔ یہ ٹیچ کر کے بھیجا، اس کو ایجوکیٹ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو باتیں ہیں، جو ہم دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ میں بھی کہیں اسی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوا۔ اور نمبر 2، جس کے پاس وہ لایا گیا کیس، اس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا اور انہوں نے اپنی اتھارٹی استعمال کی، اس کو معاف کر دیا، اس کا گناہ معاف کر دیا، ساتھ ہی ایجوکیشن دی، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ بالکل صحیح، بڑی خوبصورت وضاحت کی آپ نے۔ اسی کے کنیکشن میں ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ لکھا گیا ہے کہ 7 کے 70 بار بھی معاف کیا جائے۔ اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو چونکہ یہ ٹیچنگ میاں کے پاس بھی ہے اور بیوی کے پاس بھی ہے، اب میاں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ میں چاہے جو بھی غلطی کر لوں گا میری معافی ہے، اور بیوی کو بھی پتہ ہے کہ میری یہ معافی ہے، اور اگر ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ معاف کرنا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی تو ہمیں ایک سافٹ ایج کہیں سے مل رہا ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارے کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ ہے کہ معافی ہے، تو ہم تو اس طرح مطلب وہ شاید جانے انجانے میں ہم دماغ میں یہ بات رکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اس کو اور طرح سے سوچتا ہوں کہ اگر انسان اپنے ذہن میں یہ رکھے نا، سوچ کے کہ بھی مجھے معافی مل ہی جانی ہے۔ مل ہی جانی ہے، تو پھر بلکہ میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں کہ پھر وہ شاید گناہ نہ کرے، وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر گناہ سے بچنے ہی میں انسان کی بہتری ہے۔ اور یہ جو ہم اپلیکیشن اس کی یوں کرنا چاہتے ہیں کہ 7 کے 70 بار معاف کیا جائے، تو یہ ایکچولی خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں کے ساتھ بڑی کلوز ڈسکشن تھی۔ شاگردوں نے سوال یہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں، جی اور پھر حوالہ بھی دیا کہ 7 بار معاف کریں، چونکہ حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں 7 نہیں، 7 کے 70 بار۔ اس 7 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بنتا ہے 490، پھر اور اس کو انسان زندگی میں 490 ٹائم کہاں اتنے گناہ کرے کہ ہر بار اس کو معاف کیا جائے۔ مطلب یہ ہوا، ارشاد فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ معافی کر دو، جی معاف کرو۔ اور معافی کا یہ جو تعلیم اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا، جس طرح ہمارے مالک خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، ہم اس کو دیگر جگہوں پہ بہت کم پڑھتے ہیں، اس کی انٹینسٹی اور دیگر جگہوں پہ کم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کرسچینٹی کی اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے بھی یہ تو ثابت کیا کہ معاف کرنا ہے، کرنے ہی میں بہتری۔ پہلا کلمہ ہی صلیب پر یہی ارشاد ہوا تھا۔ سارے دکھ، سارے الزام، ساری مصیبتیں سہنے کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے یہ ارشاد فرمایا تھا، باپ ان کو معاف کر۔ تو یہ جو معافی کی تعلیم ہے نا، اسی میں بھلائی ہے۔ ایکچولی انسان کو سوچنا چاہیے، مقابلہ کرنے میں بھلائی نہیں۔ وہ کہے گا آپ نے میرا ایک مارا، میں چین نہیں لوں گا جب تک میں تیرے 4 نہ مار۔ تو معاف کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ یہ بہت بڑا بھید ہے، انسان کے ایک دوسرے سے معاف کرنے میں ہی بھلائی۔ خاندان کے قائم رہنے کی وجہ ہی یہ ہو سکتی ہے، سبب ہوگا یہ بہت بڑا، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جذبے کے تحت زندہ رہنا سیکھیں۔ ایک دوسرے کو ٹیز کرنے میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کوشش کریں گے تو خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور جب خاندان کا شیرازہ بکھرے گا، الگ الگ ہو جائیں گے، تو الگ الگ ہونے میں کہاں قوت ہوتی؟ قوت ہوتی ہے مٹھی ہونے میں، یونٹی میں اسٹرینگتھ ہے۔ اس لیے معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ میاں چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول بہتر رہے، وائف کو معاف کر دے، ایکسیپٹ کرے، اور ایسی ہی وائف چاہتی ہے کہ میرے بچوں کا، میرے گھرانے کا مستقبل بہت تابناک ہو، تو اپنے میاں کی کوتاہیاں معاف کرے۔ انسان ہیں، انسان کے لیے حکم ہے کہ دوسرے کو معاف کرے۔ انسان خدا نہیں ہے، خدا
اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا، خدا اپنی مخلوق کو معاف کرتا ہے، اور مخلوق کے لیے حکم ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کو معاف کیا کرو. یہی تعلیم ہے. جیسے میں نے تمہیں معاف کیا نا، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کیا. معافی دینے میں بھلائی ہے، خاندان کی بھلائی ہے، بچوں کی بھلائی ہے، میاں بیوی کی بھلائی. بالکل صحیح. اسی گفتگو کے دوران، اسی کے کنیکشن میں ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے 7 کے 70 بار معافی کا کہا گیا، معافی بھی ہو گئی، سب ہو گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی وجہ سے، مجبوری میں، معاشرے میں، فیملی پریشر کی وجہ سے، بہت ساری اور وجوہات کی بنا پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میاں واز ناٹ آنیسٹ یا ہی واز چیٹنگ، یا خاتون کا یہ پتہ چلے، تو وہ صرف وہ فیملی یونٹ کو جوڑنے کے لیے اور اس کو صرف چلاتے رہنے کے لیے وہ یہ جو شادی کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ بالکل نارتھ اینڈ ساؤتھ پول ہو جاتے ہیں، دل سے معاف نہیں کر سکتے ہیں، یا وہ رفٹ وہاں پہ رہتا ہے، یا وہ ایٹ ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نفرت والا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، Yes. لیکن صرف بچوں کی بس ایک گاڑی کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آگے بچوں کے مسئلے مسائل یا کئی دفعہ فائنینشیل مسائل کی وجہ سے وہ بس اس شادی کی گاڑی کو بس چلائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر یہ غلطی ہو گئی یا اگر ایسا ہو ہی گیا، اور اگر ایک پارٹنر معافی بھی مانگ لے یا اس کو ایڈمٹ کر لے اور چھوڑ دے، تو آپ اس کے بارے میں کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے رہنا چاہیے یا کیا سپیس دینا چاہیے؟ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر بھی اور اردو ادب کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی کبوتر آنکھ بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلی چلی گئی ہے مجھے نہیں کھائے گی. بلی وہی ہے، اور آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ بچوں کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایکسیپٹ کا ترجمہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہ صرف ایک ایکسیپٹنس نہیں دوسرے ہے. کو برداشت کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے پیٹر کے لیے اور اپنی پال کے لیے. پال کے لیے اور اپنی لیلا کے لیے. صرف ایسا ہو نہیں سکتا. ہم انسان ہیں، جب پورے دل سے ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، غلطی کے چانسز تو ہیں ہی ہیں، کسی وقت بھی ہو جاتے. اور میاں بیوی اگر یہ سمجھے کہ نہیں ہم ٹھیک ہے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، لیکن اس کو میں گھر سے باہر بھی نہیں نکال رہے ان بچوں کی خاطر، تو بچے 11 سال کی تھوڑی عمر سارا وقت رہیں گے، وہ ایج کے ساتھ بڑھیں گے، اور جیسے جیسے وہ بڑھیں گے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کریں گے. بچے دیکھیں گے کہ میری امی اور میرے ابو کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، تو گھر میں وہ تلخی قائم رہے گی، گھر میں وہ پیار محبت والا ماحول ڈیولپ ہوگا ہی نہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ دل سے معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، اور پھر سے ایسے پیار محبت والا ماحول گھر میں کریٹ کریں کہ بچے اس بڑی شاندار بڑی خوبصورت ماحول میں وہ ڈیولپ ہوں اور وہ بڑی شاندار فیملی ہوگی. تو معاف کرنا بہت ضروری ہے، ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے، برداشت کرنا نہیں. بالکل. بچوں کی خاطر صرف برداشت نہ کرے ایک دوسرے، ماحول کبھی بھی گھر میں بہتر نہیں ہوگا. خداوند میں ہو کے ایک دوسرے کو معاف کر کے ایکسیپٹ کر لیں، اور وفاداری سے اس کے بعد چلیں. تبھی وفاداری قائم رہے. بالکل. پروفیسر صاحب، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم آڈینس سے سوال لیں، کیونکہ آڈینس بھی اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم. میرا نام ارملا گل ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے فزیکل ٹرمز کسی کے ساتھ نہیں ہیں پر آپ کے پاس نیٹ کا ایکسس ہے اور ہم ڈیفرنٹ موویز دیکھتے ہیں، تو کیا یہ گناہ ہے؟ ہاں جی، وہ زناکاری ہے، آنکھوں کی زناکاری ہے، وہ دل کی زناکاری ہے، جس کا کہ ہم پہلی قسط میں ذکر کر چکے ہیں. اور ماڈرن ٹیکنالوجی نے اس کو بہت اس کی ایکسیس بڑی ایزی کر دی ہے. گھروں میں وہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. اس طرح کے کیفیز بار کھلے ہیں، ان کیفیز پہ یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اور بچوں نوجوانوں کو اس طرح کی جو پروویژنز ہیں وہ دینے میں وہ کیفیز بڑا خراب رول پلے کر رہے ہیں، جس پر کہ گورنمنٹ کو بھی سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے نوجوان ایک سیدھے راستے پر رہیں، راست بازی کے عمل میں وہ رہیں، اور اس کے لیے ان چیزوں کو سٹاپ کرنا ہوگا. پر جو پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. گھر کے ماحول کو ہی اتنا خوبصورت رکھیں، پیرنٹس بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کریں، ماں باپ آؤٹنگ کریں،
چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے جائیں، اور اچھی اچھی جگہوں پہ اچھے مقاموں پہ لے کے جائیں. اور ماں باپ جب ان کو بہترین اس طرح کی چیزیں دیں گے، ان کے پاس بڑے کم چانس رہ جائیں گے کہ وہ کہیں باہر وقت گزاریں. اور یہ جو رول ہے نا، اس کو ہم اس بری طرح نظر انداز کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں، کہ پھر ہم بعد میں الزام سارا بچوں پہ دیتے ہیں. نو، اس سے پہلے جو ہمیں رول پلے کرنا تھا نا، ہم وہ رول پلے نہیں کر رہے. بچوں کے ساتھ آؤٹنگ رکھیں. ہم کتنا ہی مغربی معاشرے کو ہم رگڑتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ساری چیزیں، جب ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے رہتے ہیں. اسے ہمیں اپنانا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح رکھنا ہوگا. اور اس ماحول رکھنے میں پہلا جو سٹیپ ہے میاں بیوی کا ہی آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے. گھر میں لڑائی جھگڑا کسی طور پر بھی نہ ہو. بچوں کو بھی ڈیل کرنا ہے تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے، ابا جی اکیلے ڈیل کرتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، تھپڑ بھی رکھ دیتے ہیں. نو، دونوں میاں بیوی پیار محبت کے ساتھ بچوں کو بٹھائیں. بیوی بھی نہ کہے کہ بھی کسی وقت بچے نے غلط کام کیا، ابا جی ڈانٹ رہے ہیں تو وہ بیچ میں آ جائے اور کہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گا. نو، دونوں مل کے پیار سے ٹھنڈے لہجے میں محبت سے اس کو سمجھائیں. بچے سدھر جائیں گے، انسان کے بچے ہیں، وہ سدھر بالکل. جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. پر ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یا جو ہماری اپنی ٹیکٹس ہے، پالیسی جو ہم اپناتے ہیں، طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا غلط ہوتا ہے. بچوں کو گھر میں محبت دیں، بچے باہر نہیں وقت گزاریں گے. یہ وہی بچے باہر نکلتے ہیں جن کو گھر میں وہ پیار بھرا ماحول نہیں ملتا. اور باہر تو ساری برائی پھیلی ہوئی ہے. وہ کوئی بھی رنگ دیں، انٹرنیٹ کا رنگ دیں، دوستوں کی دوستی کا رنگ دیں، سنیما کا رنگ دیں، کوئی بھی رنگ دیں. اور باہر تو بہت سارے رنگ بکھرے پڑے. اپنے بچوں کو بچانا ہے تو اپنے گھر کی پناہ گاہ میں انہیں شیلٹر دیں. بالکل، بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ رول سب سے پہلے تو پیرنٹس کا ہی یس، ہے. پیرنٹس کے. آپ نے جب بچوں کو فون دے دیے ہیں یس. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی کہاں تک ایکسیس ہے، کس کس چیز تک ایکسیس ہے. آپ بات چیت کرتے رہیں، ڈسکشن کرتے رہیں، ان سے ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ یس، کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، بہت تاکہ ضروری ہے. آپ کو یہ پتا ہو کہ ان کے فرینڈس کون سے ہیں، کون ہاں، کون سی وہ سوشل نیٹ ورکنگ پہ بھی کہاں کہاں پہ وہ کنیکٹڈ ہیں، کس کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو خود ہی آپ کو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اپنے بچے کے بارے میں علم ضرور رہے گا، اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا. ڈسکشن سے یہ ہے کہ آپ کو ان کی سوچ بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آپ کی جب خود کی انڈرسٹینڈنگ بچوں کے ساتھ ہوگی تو آپ دوستی ہی دوستی میں اپنے بہتر چیکس اینڈ بیلنسز بھی رکھ سکتے ہیں. فرینڈلی. کانفیڈنس لیول رکھیں آپ ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ بات چیت کا رشتہ رکھیں. بچے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی تو یہ نہیں کہ مجھے ڈانٹ ہی سننی پڑے گی یا مجھے غصہ ہی کیا جائے گا. آپ ان کی بات سنیں، بات پوری سنیں، اور اس کے بعد بات سن کے ان کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. آپ خود بخود ہی آپ کی چیکس اینڈ بیلنسز ان پہ رہ سکیں گے. یس. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آڈینس سے ہی اپنا نیکسٹ کویسچن لیتے ہیں. میرا نام شانزہ نینسی ہے اور میرا آج کا سوال یہ ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ جس طرح یہ ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے، ایسے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بڑی سینسٹیو. ارشاد ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ جب انسان دوسرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، توڑتا ہے، تو وہ اس حکم کی حد تک ہے. تو جب انسان زنا کرتا ہے تو اپنے بدن کا بھی زنا کرتا ہے، پورے بدن کو اس میں انوالو کرتا ہے. یہ بائبلی نقطہ نظر ہے. تو جب اس قدر اس کی سینسٹیوٹی ہے تو پھر نو ڈاؤٹ کہ اس کی سزا بھی اسی طرح کی سینسٹیو ہے. پہلی جو فرمایا گیا ہے کہ حرام کار خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہوں گے. عام طور پر عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی حرام کار بدکار جنت میں نہیں جائیں گے، وہ خدا کے اس آرام میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے صرف اپنا ہی گناہ نہیں کیا، یا گناہ حکم کو ہی صرف نہیں توڑا بلکہ اپنے بدن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے. اور انسانی بدن کی وقت پڑھنی ہے تو آپ جائیے مقدس کتابوں کو پڑھیے. ارشاد ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے؟ بالکل، خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا مقدس ہے. اور جو اس مقدس کو تباہ کرتا ہے، خود ہی خدا بھی اس مقدس کو نہیں آنر کرتا، اس کو توڑ دیتا. کیا تم نہیں جانتے کہ یہ روح القدس کا مرکز ہے؟ تو جب بدن کی اس قدر کی امپورٹنس ہے، بدن اتنا اہم ہے خدا کی نظر میں، تو اس کو پھر ہم پولیوٹ کریں کسی بھی طرح سے تو وہ گویا کہ بے حرمتی ہے اس بدن کی.
اس خالق کی بے حرمتی ہے جس خالق نے اس کو خلق کیا، اور یہ بھی آنر دیا ہے کہ یہ تو خدا کی شبیہ ہے، میں نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنے امیج پہ بنایا ہے۔ اور ہمارے نقطہ نظر سے یوں بھی ہمارا بدن بڑا ویلیویبل ہے، بڑا قیمتی ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا کے گناہ جو ہم پر بھی آتے ہیں، ان کے اثرات آتے ہیں۔ ارشاد یہ ہوا ہے کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس کی خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور لپالک برے کے لہو سے۔ کیا احترام اس بدن کا، اور پھر اس بدن کو ایڈلٹری کی نظر کر دے تو کیسے معافی مل سکتی؟ کوئی معافی نہیں۔ ایسے فیل کی پھر کوئی معافی نہیں، ایسے فیل کی پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ خدا اس بدن کا بڑا احترام کرتا ہے، اس بدن کو وہ آنر کرتا ہے، اور اس باڈی کے آنریبل رکھنا یہ وہی کر سکتے ہیں جو اس پوری تعلیم سے ناواقف ہیں۔ اور اس کے لیے ماں باپ کا رول اپنی جگہ پھر کہوں گا، بچوں کو سکھائیں آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ میری آنکھ کا تارہ ہیں، آپ میرا جگر ہیں، آپ میرے جگر گوشے ہیں، پر سب سے بڑھ کر آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بچے ہیں۔ خدا بھی آپ کو بہت پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے امیج پہ آپ کو خلق کیا، سو اس کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں، بیٹا اس بدن کی بے حرمتی نہیں کرنا، یہ بدن خدا کی نظر میں بھی بڑا مقبول ہے، اس کو راست باز رکھنا ہے، اس کو پاک صاف رکھنا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی باز نہیں آئے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، سزا ملے۔ ارشاد ہوا جو اس بدن کو، اس مقدس کو تباہ کرتا ہے، خدا بھی اس مقدس کو تباہ کرتا ہے۔ یہ ہے جی سزا اس کی۔ پروفیسر صاحب، باتیں بہت سیکھنے والی چل رہی ہیں اور بہت اچھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آڈینس بھی آج بہت سے سوالات کے ساتھ موجود ہیں۔ آڈینس ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ناظرین آڈینس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں۔ میرا نام سحر مہرین ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پروفیشنل فیلڈ میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں، ان کو کافی ایسی پرابلمس آتی ہیں سیکچول ہیرسمنٹ کی، تو ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ زبور 23 ہے، خداوند میرا چوپان ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ پھر آگے جا کے آیات ہیں، میرا گزر خواہ اندھیری وادیوں سے ہو، پھر بھی میں نہیں گھبراؤں گا کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ یہ جو سیکچول ہراسمنٹ کی بات ہوتی ہے آفیسز میں، تو جو بڑے ملٹی نیشنلز میں ہیں اور جو دوسرے میں بھی ہیں، تو وہ ہوتا ہے ایسا، بڑے افسران سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میری پراپرٹی ہے، جو میری سیکرٹری ہے نا، یہ بھی میری پراپرٹی ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو کر سکوں۔ وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ خدا کی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ پر وہ جو ہمارے بچے ہیں، ان کو اس ایمان کے ساتھ جانا چاہیے، اور صبح تیار ہو کے ذہنی طور پر خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کر کے جائیں، اور اپنے مالک کو کہیں، مالک تو میرے ساتھ ہے، میں منت کرتی ہوں، تو میرے ساتھ ہے، تو میرا محافظ ہے۔ اور جس کا خدا محافظ ہے، وہ سیکسچول ہیرسمنٹ کیا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کو نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ پرابلم ہمارے ساتھ بھی ہے، آفس کو ہی اور اس کے ماحول کو ہی ہم نے کرتے جانا کہ وہ اس کی وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے۔ میں کم از کم اس سے ایگری نہیں کرتا، میں نے عمر گزاری ہے دفتروں میں کام کر کے، ہمارے ساتھ بھی پرابلم ہوتا ہے۔ ابلیس تو موقع ڈھونڈتا ہے، ہم ابلیس کو موقع نہ دیں، اپنے خداوند کو ساتھ رکھیں، اپنے دن رات کے آغاز کو، دن کا آغاز اپنے مالک کے ساتھ کریں۔ سونے پر بھی جانا ہے، سونے کے لیے بیڈ پہ جانا ہے، تب بھی اپنے خداوند کے ساتھ جائیں۔ خوبصورت خواب آئیں گے، ڈرونے خواب نہیں آئیں گے، گھبراہٹ والے خواب نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے خداوند کو ساتھ لے کے ریکویسٹ کر کے سوئیں، اپنے دن کو اپنے مالک کے ساتھ شروع کریں، اور دیکھیں وہ ہمارا خدا، ہمارا وعدوں کا خداوند ہے، وہ سچا ہے۔ وہ جب اس کے لوگ اس کو پکارتے ہیں، ان کا محافظ ہوتا ہے۔ دفتروں میں جائیں، کیوں نہیں، پوری دنیا میں دفتروں میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، لڑکے بھی کام کرتے ہیں، پر جن کے ساتھ خداوند کا قدرت والا ہاتھ ہے، محفوظ ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ساری باتوں کو سمرائز اس ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے کہ a family that prays together stays together۔ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری سے رہیں، میاں بیوی،
اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی اپنے سے جوڑ کے رکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، دعا میں رہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی آئندہ آنے یس والی زندگی کے لیے دعا کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر ہماری بنیاد چٹان پہ ہے تو چاہے جس طرح کی بھی آندھی آئے، طوفان آئے، آزمائشیں آئیں، ہم ضرور قائم رہیں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گی۔ سورج کے نکلنے سے ہوتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے ہوتا ہے سویرا۔ ہم سب کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، ہم سیکھیں، اور یہ تمام باتیں جو ہم لوگوں نے کی ہیں ناظرین، ضرور ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کریں، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، اور ضرور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اس وقت آپ کو ہمارے ایڈریس، ہمارے فون نمبر اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، ضرور آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ٹاپک جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، تو آپ اس کے لیے ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں۔ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اس وقت آپ دوراہا کی ٹیم کے ساتھ مجھے اور پروفیسر صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔